आठवां बाब सियासी कैथोलिकियत। 19वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च के सियासी रुझानात में जो तब्दीली वाक़ हुई वो हुर्रियत पसंदी के नज़रिए के मुकाबले में जदीद हुर्रियत पसंदी के नज़रिए की बनिस्बत वो तब्दीली ज़्यादा नुमायाँ थी जो 19वीं सदी के दौर में ज़्यादा अहम तब्दीली थी। पहली जंग अज़ीम के बाद ही कैथोलिक अकायद की जमातें अक्सर हुर्रियत पसंदों और इश्तराकियों के साथ मिलकर आईनी जमहूरियत की हिमायत का मुजाहरा करती थीं। 100 साल कबल इस किस्म के इर्तिका के तस्वुर को भी नामुमकिन समझा जा सकता है। रोमन कैथोलिक चर्च 1818 ईस्वी में कदामत पसंदाना तहरीकों का हामी समझा जाता था। कैथोलिक कलीसिया के नज़दीक इनकलाब फ्रांस हराम था और हुर्रियत पसंदी का नज़रिया बहुत ख़तरनाक किस्म का कुफ्र था। अच्छे कैथोलिक लोगों से तवक्को की जाती थी कि वो मुतलिकुल अनान बादशाहों की हिमायत करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे जिनके इख्तियारात कुछ दिन ही हुए दोबारा बहाल किए गए थे। मुक़द्दस इश्तिराक से वेमर वफाक तक एक तवील और ख़तरनाक सफ़र था। कैथोलिक और कदामत पसंदों का इश्तिराक। कैथोलिक लोगों ने कदामत पसंदों के साथ इश्तिराक करना क्यों शुरू कर दिया था, इस बात को मालूम करना बहुत आसान है। सदियों से कलीसिया कायम शुदा सियासी निज़ाम का एक अहम जुज़ समझा जाता था। इनकलाब फ्रांस ने कैथोलिक कलीसिया के माली इस्तेहकाम और इक़्तिदार को बहुत कमज़ोर कर दिया था। इब्तदाई दौर के हुर्रियत पसंद अफराद आम तौर से कलीसिया के मुखालिफ थे और अक्सर मज़हब से दूर होते जा रहे थे। जब इश्तराकी तहरीक नमूदार हुई तो उसने सूरत हाल को और ज़्यादा बिगाड़ दिया। मार्कसी ख़ास तौर पर कट्टर दहरिये थे जो कलीसिया को सरमायादारी की दुनिया का एक फितना समझते थे जिसका नीज़ तो नाबूद हो जाना उनके ख्याल में इंतहाई ज़रूरी था। सिर्फ कदामत पसंद लोग ही कलीसिया के रिवायती हकूक़ का एहतराम करने पर आमादा नज़र आते थे। इन हालात के तहत वफ़ादार कैथोलिकों के लिए एक कदामत पसंदाना रवैया इख्तियार करना ही मुनासिब मालूम होता था। कलीसिया के मुखालिफाना रवैये में जो दौरे नज़रियात के सिलसिले में उसने अपनाया, हिकमत अमली के अलावा कुछ और बात भी शामिल थी। हुर्रियत पसंद और इश्तराकी तहरीकों में कलीसिया के बुनियादी फ़लसफ़ियाना और मजहबी अकायद को बेपनाह ख़तरा मुज़मिर मालूम होता था। तकरीबन दोनों नज़रियात में अक़ल को बरतरी की हैसियत दी जा रही थी। इन नज़रियात के मुस्तकबिल के वादों का इन्हिसार वाकई तौर पर इस बुनियाद पर था कि आदमी अगर अपनी अक़ली सलाहियतों को बिला रोक टोक इस्तेमाल में लाएंगे तो वो ऐसे निकात दरियाफ्त कर लेंगे जो उन्हें एक ऐसे निज़ाम के क़याम की तरफ माइल करेगा जिसे जन्नत अर्ज़ी कह सकें। ये नज़रियात ईसाइयत के अकायद के ख़िलाफ़ एक बराह रास्त और अटल चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर रहे थे। कैथोलिक भी इंसानी फ़हम व इदराक में मुकम्मल एतमाद रखते थे, लेकिन उनका अकीदा था कि इंसानी अक्ल महदूद होती है और इंसान से गुनाह भी सरजद होते रहते हैं। हज़रत आदम के ज़वाल के बाद इंसान की असली फितरत इतनी ज़ईफ़ हो चुकी है कि अब वो बिल्कुल इस काबिल नहीं रहा कि वो अल्लाह के मंसूबे के मुताबिक एक मुकम्मल निज़ाम हयात दुनिया में कायम कर सके और खुदा के आयद करदा अहकामात पर अमल पैरा हो सके। अब सिर्फ अल्लाह की बेपनाह रहमतों के तुफ़ैल ही वो अपनी खामियों पर अबूर पा सकता है। इन हक़ाइक़ को अल्लाह ने अपने हामियों को बज़रिया इल्हाम ज़ाहिर किया है और इस कलीसिया की रसूमात में खुद हिस्सा लेकर बताया है कि इंसान कुर्राए अर्ज़ पर अपने हालात की इस्लाह करने की उम्मीद कर सकता है और आखिरत में भी एक खुशगवार और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकता है। बग़ैर अल्लाह और उसकी कलीसिया की मदद के इंसानी अक्ल अपने हकीकी कमाल तक पहुँचने के लिए कतन माजूर है। इंसानों का ये ख्वाब कि वो बग़ैर किसी गैबी इमदाद के कुर्राए अर्ज़ पर एक फिरदौसी हुकूमत कायम कर सकेंगे, एक बेबाकाना और शैतानी मंसूबा है। ईसाई दौलत मुश्तरका का तसव्वुर। कैथोलिकी नुक्ता निगाह से सबसे ज़्यादा माकूल शक्ल का मुआशरा सिर्फ एक ईसाई दौलत मुश्तरका के क़याम के बाद ही ज़हूर में आ सकता है। कलीसिया और हुकूमत यकसां तौर पर ऐसे इदारे हैं जो खुदा ने इंसान की भलाई के लिए तश्कील किए हैं, इसलिए इन दोनों में बाहमी इमदाद और ताउन का रिश्ता ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। कलीसिया का काम हक़ की तालीम देना होता है और मजहबी रसूमात का अंजाम दिलवाना होता है। हुकूमत का काम मुल्क में अमन व अमान कायम रखना और इंसाफ नाफिज करना होता है।
عقائد اور اخلاقیات کے سوالوں پر حکومت کو چاہیے کہ وہ کلیسیا سے رجوع کرے اور کفر و الحاد کو دبانے کے لیے اسے کلیسیا کی امداد کرنا چاہیے۔ کلیسیا کا فرض ہے کہ غیر مذہبی معاملات میں حکومت سے رجوع کرے اور عوام کو یہ تعلیم دے کہ حکومت کی نافرمانی کرنا اور قانونی حاکموں کے خلاف بغاوت کرنا اللہ کے نزدیک گناہ میں داخل ہے۔ انسان فطری طور پر گناہ کے اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ انہیں ایک ایسے رہبر کی ضرورت ہر قدم پر ہوتی ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بہکنے نہ پاویں۔ ایسی صورت میں صرف عیسائی دولت مشترکہ میں ہی حکومت اور کلیسیا کے باہمی اشتراک اور تعاون سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ عوام نجات کے راستہ کو پا سکیں گے۔ 19ویں صدی کی سیاسیات میں قدامت پسندی کے نظریے کو فطری طور پر عوام اپنا لیتے تھے۔ حریت پسند یہ کہتے تھے کہ اصولی طور پر کلیسیا اور حکومت کو علیحدہ علیحدہ رکھا جانا چاہیے۔ ایک حریت پسند نظام حکومت میں کلیسیا صرف مذہبی آزادی کی جانب ہی توجہ دے سکتا ہے اور اسے حق ہے کہ باطل پرستوں اور غلط کاروں کا با اقتدار طور پر استحصال کرے۔ اشتراکی اس سے زیادہ جابرانہ نظام لانا چاہتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ نہ تو وہ مذہبی باتوں کو برداشت کریں گے اور نہ انہیں نظر انداز کریں گے، بلکہ وہ تمام مذہبی رہنماؤں کو سزا کا نشانہ بنائیں گے۔ صرف قدامت پسند لوگ اب تک عیسائی دولت مشترکہ کے نظام کو مفید سمجھتے تھے۔ نپولین کے بعد بادشاہوں کو مجبور کر دیا گیا تھا کہ وہ آزادی فکر اور آزادی مذہب کی طرف حریت پسندانہ کارروائی کریں۔ اس سے قبل وہ اپنے روایتی چرچ کے اداروں کی حمایت کرتے تھے، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہوں یا رومن کیتھولک، اور مذہبی پیشواؤں کی حوصلہ افزائی کرتے رہتے تھے کہ وہ تمام خطرناک تصورات کفر و الحاد اور منفق و فجور کو دباتے رہیں۔ قدامت پسندوں کے نظام حکومت میں اب تک اس بات کی توقع کی جاتی تھی کہ لوگ سماجی نظام کی تشکیل عیسائیت کے بنیادی اصولوں پر کریں گے۔ ان صحیح انداز فکر رکھنے والے افراد کا جو خدا کے ماننے والے بھی تھے اور کیتھولک کلیسیا کے حامی تھے، ان کی مدد کرنا ایک مقدس فریضہ بھی تھا۔ حالانکہ یہ دستور العمل معقول تھا، لیکن اس کے مقدر میں ناکامی اور مایوسی لکھی ہوئی تھی۔ اس تحریک نے خود کو مطلق العنانی کے ساتھ وابستہ کر کے اپنی قسمت کو ناکامی کا شکار بنا لیا۔ حریت، قومیت اور اشتراکیت اس دور کی ابھرتی ہوئی قوتیں تھیں، اور یہ سب قوتیں متحدہ طور پر برسر پیکار تھیں کہ قدامت پسندی کا تختہ الٹ دیں۔ 19ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں انقلابی بغاوتیں معمول بن گئی تھیں۔ 1830 عیسوی میں قدامت پسند بادشاہتیں فرانس کے علاوہ بہت سے دیگر ممالک میں الٹ دی گئیں اور ان کی جگہ پر حریت پسند حکومتیں قائم کر دی گئیں۔ 1848 عیسوی کے زیادہ پھیلتے ہوئے انتشار نے اور 1870 عیسوی میں جرمنی اور اٹلی کے اتحاد نے نپولین کے بعد کی بادشاہتوں کو مکمل طریقے سے نیست و نابود کر دیا۔ اس زمانے کے بعد مغربی یورپ میں کوئی شہنشاہیت قائم رہنا چاہتی تھی تو اسے حریت پسندی کے آئینی اصولوں کو اپنانا پڑتا تھا۔ اب وہ مطلق العنان بادشاہ مفقود ہو چکے تھے جو عیسائی دولت مشترکہ کی حمایت کرتے رہتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسیا کی زندگی میں ایک خطرناک مرحلہ پیش آیا۔ کئی پشتوں سے کیتھولک عقیدے کے حامیوں کا شمار قدامت پسندوں اور روایت پرستوں میں کیا جاتا تھا۔ اب لوگ سمجھنے لگے تھے کہ یہ دستور العمل مکمل طور پر جدید ترمیمات کے دور میں فرسودہ ہو چکا ہے۔ قدامت پسندوں کے پاس اب بھی دیہی علاقوں میں ایک بڑی تعداد حامیوں کی موجود تھی، لیکن اب اس نظریے میں کوئی ایسی دلکشی باقی نہ رہی تھی کہ وہ شہری آبادی کو متاثر کر سکے۔ شہر کے رہنے والے جدید صنعتوں کی وجہ سے خوشحالی کی زندگی کی طرف گامزن تھے۔ ان ممالک میں جہاں صنعتی ترقی اپنے شباب پر تھی، متوسط طبقے حریت پسند نظریے کے حامی تھے اور ہاتھ سے کام کرنے والے محنت کش افراد اشتراکیت کے حامی تھے۔ دونوں ہی طبقات ترقی کی اصطلاح میں سوچا کرتے تھے، اور اس صنعتی معاشرے میں ایسے کلیسا کی کوئی جگہ باقی نہ تھی جو قدامت پسندانہ مقاصد کا حامل تھا۔ صنعتی ترقی کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ اجتماعی پیمانے پر مغربی یورپ کے عوام مذہب سے بیگانہ اور عیسائیت سے متنفر اور بیزار ہوتے جا رہے تھے۔ اس صورتحال کو تبدیل کرنے یا اس پر قابو پانے کی صرف ایک ہی شکل تھی، اور وہ یہ تھی کہ کوئی کام واضح طور پر انجام دیا جاتا۔ اب صرف ایک نئی اور زیادہ آزادانہ کیتھولک پالیسی سے ہی عوام کو متاثر کیا جا سکتا تھا۔ اس دور میں دیہی قدامت پسندوں کی روایت پرستی کی گنجائش نہ تھی۔
اس دور نو میں گرجا کو صرف لازوال عیسائی اخلاقی اقدار کے ذریعے باقی رکھا جا سکتا تھا، اور ان اقدار کو شہری صنعتی سماج کی بدلتی ہوئی ضروریات کے عین مطابق ڈھالنا ضروری تھا، اور اب کلیسا کے لیے روایتی قدامت پسندی کا تتبہ فعل ابس بن چکا تھا۔ لیوسا دہم اور کیتھولک سیاسی نظریات کا دور ثانی۔ پوپ لیوسا دہم نے گرجا کو زیادہ مؤثر ادارہ بنانے میں ابتدائی قدم اٹھایا اور گرجا کو سیاسی اور سماجی اعتبار سے از سر نو منظم کیا۔ 1878 سے 1903 تک عیسائیوں کی روحانی دنیا کا اقتدار اس کے ہاتھ رہا، مگر اتفاقی طور پر پاپائیت تاریخ کے ایک بحرانی زمانے سے متصادم ہو گئی۔ جس زمانے میں وہ تخت نشین ہوا، جدید کلیسا کی سیاسی قسمت زوال کی آخری منزلوں تک پہنچ چکی تھی۔ کیتھولک نقطہ نگاہ سے 1870 کا سال انتہائی مصیبتوں کا سال تھا۔ پاپائی ریاستوں کا آخری نمائندہ روم تھا، اور اسے بھی اٹلی کی حکومت کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا، اور آنے والی نصف صدی تک روم کے پاپا ویٹیکن کے قیدیوں کی حیثیت سے رہتے رہے، اور روم کی حکومت کے ساتھ دشمنی کا اور غیر مصالحانہ رویہ ان کا مقصد بنا رہا۔ اور یہ بات یہیں پر ختم نہ ہوئی تھی۔ اسی سال ایسے واقعات رونما ہوئے جنہوں نے فرانس اور جرمنی میں کیتھولک عقیدے کے لوگوں کی قوت کم کر دی تھی۔ فرانس اور پروشیا کے درمیان جنگ نے کیتھولک عقائد کی حامی فرانسیسی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، اور تیسری جمہوریہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا، اور یہ نئی جمہوریت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہب کی سخت مخالف بنتی جا رہی تھی۔ اسی وجہ سے کئی کیتھولک ریاستیں ایک پروٹسٹنٹ جرمن بادشاہت میں ضم ہو گئی تھی۔ اس جرمن بادشاہت نے اس مہم پر اپنی توجہ منتف کر دی کہ تمام جرمن کیتھولک افراد اپنا رشتہ روم کی پاپائیت سے ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیں، مگر یہ پالیسی آخر میں ناکامی کا شکار ہو گئی۔ لیوسا دہم پہلا پوپ تھا جسے چرچ کو جدید حالات میں چلانے کے لیے مسئلے کا تن دہی کے ساتھ سامنا کرنا پڑا۔ جن سیاسی حاکموں سے اسے نپٹنا پڑا وہ اب عیسائی دولت مشترکہ کے روایتی کردار کے حامی نہ تھے، اور ان میں سے اکثر افراد کیتھولک عقائد کی تعلیم کے خلاف تھے اور اس پر قطعی توجہ نہ دیتے تھے۔ ایسے مشکل اور آزمائشی حالات میں اسے کیتھولک عقائد کی ترویج کے سلسلے میں نئے طریقے تلاش کرنے پڑے، اور اس طرح اس نے جدید چرچ کی بنیاد ڈالی، اور اسے اپنے مشن میں کامیابی حاصل ہوئی، اور تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے ایک پرعظمت پوپ کی حیثیت سے محفوظ ہو گیا۔ پوپ لیو کے سیاسی اور سماجی نظریات سلسلے وار شائع ہوتے رہتے تھے۔ یہ نظریات ایک ایسے مراسلے کی شکل میں شائع ہوتے تھے جو عام دلچسپی کے مسائل پر مشتمل ہوتا تھا، اور تمام دنیا کے لوگوں سے اس میں خطاب کیا جاتا تھا۔ مقدس مظاہر کے محکمہ جاتی اعلان کی وجہ سے یہ خط پوپ کی ذاتی آراء سے کچھ اوپر کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ یہ مراسلہ گرجا کے سربراہوں کے ساتھ طویل اور اہم مشوروں کے بعد ترتیب دیا جاتا تھا، اور اس کا لہجہ کیتھولک روایات کی قدیم اقدار کا حامل ہوتا تھا۔ یہ مراسلہ جو کیتھولک عقائد کی رجت پسندی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا، بہرحال فکری اعتبار سے جائز تنوع کا بھی آئینہ دار ہوتا تھا۔ چونکہ پوپ کلیسا کا مستند اور مطلق العنان سربراہ ہوتا ہے، اس لیے اپنی جگہ ہر پوپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مستقبل کے ارتقاء کے بارے میں اپنے انتخاب کے اعتبار سے انفرادی خیالات کا اظہار کرے۔ پوپ لیو سینٹ ٹامس ایکوینس کی تصانیف کا ذاتی طور پر معتقد تھا۔ سینٹ ٹامس انسانی فہم و ادراک کی برتری پر کیتھولک مکتب خیال کے مفکرین میں زیادہ زور دیتا ہے۔ سینٹ ٹامس کے حامی عیسائیت کے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اس کے معجزانہ رخ کو ابھارنے کے بجائے سیاسی اور معاشرتی طریقوں کو اپنا کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ پوپ لیو بھی اسی عقیدے کا حامی تھا اور اسی عقیدے کو رواج دینے کی کوشش کرتا تھا۔ اپنے ایک ایسے ہی روحانی مراسلے میں جس کے ذریعے تمام دنیا کے عیسائیوں کو خطاب کیا گیا تھا اور جس کا عنوان ایئر نام ٹیپرس تھا، اس نے محکمانہ طور پر چرچ کے تمام پاپاؤں میں ایکوینس کو سب سے زیادہ قابل اعتماد قرار دیا تھا۔ عصر حاضر کے لیے اس کے سماجی تصور کا انداز فکر بنیادی طور پر ٹامسزم کا حامل نظر آتا ہے۔ عیسائی اشتراکیت۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے لیو کی روحانی سلطنت کی ایک نمایاں ترین خصوصیت یہ تھی کہ اس نے ایک نئے مکتب خیال کی حوصلہ افزائی کر کے ایک نئی تحریک کو کامیاب بنایا اور اسے عیسائی اشتراکیت کے نام سے موسوم کیا۔ اس تحریک کا محکمانہ جواز اس نے اپنے اس عالمی روحانی مراسلہ میں پایا جس کا عنوان ریرم نویرم تھا۔ یہ مراسلہ ان مراسلوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھا
جس نے جدید کلیسا کے نقطہ نظر کو سیاسی اور سماجی سوالات کی روشنی میں واضح کیا تھا۔ کچھ دنوں سے باشعور پادری جدید صنعتی طبقوں کے مابین فرقہ وارانہ تعلقات کے انحطاط پر بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے۔ کیتھولک نقطہ نظر کے مطابق اس بات کی ذمہ داری صنعت کاروں اور محنت کشوں دونوں ہی پر عائد ہوتی تھی۔ ایک معقول سماج میں جملہ اقتصادی تعلقات باہمی مروت کے جذبے کے زیر اثر قائم کیے جاتے ہیں اور سماجی انصاف پسندی کے اصولوں پر انہیں قائم رکھا جاتا ہے۔ عیسائیت کے اصولوں اور فطری ادراک دونوں ہی اس بات کے متقاضی ہیں کہ جملہ انسان جو کسی مشترکہ عملی تحریک سے وابستہ ہوں ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں۔ ان تمام معاشرتی تعلقات کو نفرت پھیلانے والے نظریات نے مسموم کر کے نیست و نابود کر ڈالا ہے۔ حریت کے نظریے نے صنعت کاروں کو مکمل طور پر خود غرض بن جانے کی تربیت دی تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ وہ اپنی اقتصادی طاقت کو مزدوری کی شرح گرانے میں استعمال کریں اور کام کرنے کے دیگر حالات کو تحت السرہ میں پہنچا دیا۔ اشتراکیت نے اس کے جواب میں محنت کشوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ امیروں سے رشک کریں اور متنفر ہو جائیں اور اس طرح انہیں ان کے فطری حقوق وراثت یا جائیداد رکھنے کے حق سے محروم کر دیں۔ اس راستے سے گزرنے کا صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ سماجی انصاف کے بنیادی اصولوں کو دوبارہ اپنایا جائے۔ محنت کش اور صنعت کار ایک ساتھ مل بیٹھیں اور کیتھولک پادریوں کے زیر اہتمام باہمی مفاد کی انجمنیں قائم کریں جس میں کہ انفرادی طور پر ایک دوسرے کی ضروریات اور فلاح و بہبود کا احترام کرانا سکھایا جائے۔ یہی وہ اصول تھے جن کی وکالت لیو نے کی تھی اور اس طرح جدید سماجی مسائل کا کیتھولک حل تلاش کیا تھا۔ حالانکہ کیتھولک اشتراکیت کو کچھ تھوڑی سی کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جدوجہد کا منتہا محض سیاسی تھا، اقتصادی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ کیتھولک نقطہ نظر کے مطابق لاتعداد ٹریڈ یونینیں اور محنت کشوں کی باہمی امداد کے مراکز قائم کیے گئے اور بہت سے صنعت کاروں نے سماجی انصاف کی پکار پر مؤثر طریقے سے لبیک کہا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر نئی تحریک صنعتی طبقوں کے تعلقات کے دائرے میں ایک قابل قدر ذریعہ شمار کی جانے لگی اور مارکسیت کے مقابلے میں اس کے قدم نہ تو اس وقت ہی اور نہ اس کے بعد جم سکے، کیونکہ مارکسیت نے پرولتاری یا عوامی زندگیوں کو مغلوب کر لیا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کیتھولک عقائد رکھنے والی سیاسی جماعتوں کو محنت کش طبقے کی حمایت نہ حاصل ہو سکی۔ حریت پسند جمہوریت کا مسئلہ۔ بدقسمتی سے اب بھی کئی ایسے نظریاتی اور جذباتی اعتراضات باقی تھے جن پر غالب آنا ضروری تھا تاکہ کیتھولک لوگ سیاسی مواقع کا پورا فائدہ اٹھا سکتے۔ مشکل یہ تھی کہ 1870 عیسوی کے بعد بہت سے یورپین ممالک نظام حکومت کے اعتبار سے حریت پسند اصولوں کے حامی تھے۔ اگرچہ اب تک معدود چند جمہوریتیں وجود میں آ سکی تھیں، لیکن جدید بادشاہت کی معیاری شکل آئینی بادشاہت ہو گئی تھی، یعنی ایسی بادشاہت جو کہ کردار کے اعتبار سے بہت زیادہ جمہوریت پسند ہو اور جو اختیارات استعمال کرتے وقت عوامی مرضی کو پیش نظر رکھے۔ بہت سی نئی حکومتیں انقلابی ذریعوں سے منظر عام پر آئی تھیں۔ روایتی کیتھولک نظریات کے نقطہ نگاہ سے یہ سب باتیں ناقابل قبول تھیں۔ کئی پشتوں سے چرچ یہ تعلیم دے رہا تھا کہ بادشاہ کو اختیارات خدائے برتر سے عطا ہوئے ہیں اور انقلاب لانا ایک گناہ عظیم کے مترادف ہے۔ اس لیے اب کس صورت سے کیتھولک لوگ بغیر گناہ کے ساتھ سمجھوتا کیے ہوئے حکومتوں میں اشتراک کر سکتے تھے؟ سب سے بالاتر یہ بات تھی کہ ان حریت پسند حکومتوں میں جب تک وہ اپنے مقدس ترین اصولوں کو ترک نہ کریں کیسے ان کی شرکت ممکن ہو سکے گی؟ سب سے زیادہ مناسب نظام حکومت کی شکل وہ تھی جہاں کیتھولک اخلاقیات کے اصول عوام کے منتخب کردہ حکام کے ذریعے نافذ کرائے جائیں اور جہاں سیاسی اور سماجی آزادیاں صرف کیتھولک چرچ کے ارکان کو ہی میسر ہوں۔ یہ بات کیتھولک اصولوں کی کار فرمائی کا فطری نتیجہ تھی۔ وہ کہتے تھے کہ عوام کو خطرناک غلطیوں سے جبراً محفوظ رکھا جائے اور یہ کہ کلیسا ان تمام سوالات کے اعتبار سے جن کا تعلق عقائد اور اخلاقیات سے ہے خدائی مرضی کے باموجب سچائی کا آخری منصب ہے۔ ان کے لیے ایک حریت پسند آئین کو قبول کر لینا جس میں کہ سب کو مذہبی آزادی اور تقریر کی آزادی کی ضمانت دی گئی ہو ایک ایسی بات تھی جو چرچ کے اس دعوے کو باطل کر دیتی تھی کہ وہ ربانی عظمت کا حامل ہے اور خدائے برتر کی مانند غلطیوں سے مبرہ ہے۔ اس بات سے لیو کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ ان اعتراضات کو مغلوب کیا جائے۔
اس کے معنی یہ نہیں ہوئے کہ اس نے کلیسا کی ابتدائی حیثیت کے جواز کو باطل قرار دے دیا۔ اپنے استاد ایکوینس کی طرح اسے بھی یقین تھا کہ شہنشاہیت ایک نہایت فطری انداز کا نظام حکومت ہے، کہ جائز حاکموں کے خلاف بغاوت کرنا سنگین جرم اور بدترین گناہ ہے، اور یہ کہ عیسائی دولت مشترکہ ہی معاشرے کی بہترین تشکیل کر سکتی ہے۔ اس کے روحانی عالمی مراسلے ان بنیادی حقیقتوں کی ہمیشہ تعلیم دیتے رہے، اور حریت پسندانہ تصور آزادی کو یہ مراسلے الحاد و کفر قرار دیتے رہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ یہ بات کیتھولک لوگوں کے حق میں جان لیوا ہوگی کہ انہیں سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے سے روک دیا جائے۔ اس لیے اس نے اس بات پر خصوصی توجہ دی کہ کیتھولک روایات کے ان پہلوؤں کو زیادہ نمایاں کیا جائے جن کو اس شرکت کے جواز کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیتھولک اشتراک کی نظریاتی بنیادیں۔ اس طرح سے جمہوریت کے اعتراضات کو آسانی سے جھٹلایا جا سکتا تھا۔ حالانکہ کیتھولک عقیدہ رکھنے والے مذہبی پیشواؤں نے شہنشاہیت کو ترجیح دینے کا اظہار اکثر کیا ہے، اور اس بنیاد پر کیا ہے کہ جیسے فطرت کا نظام مطلق العنانی کی طرح خدا کے زیر نگیں ہے، اسی طرح بادشاہت بھی عوام پر حکومت کرنے کا مناسب ترین طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ امراء کے مخصوص حلقے اور جمہوری حکومتیں جائز قسم کی حکومتیں ہیں۔ ازمنہ وسطیٰ کے کیتھولک عہد میں بہت سی جمہوری حکومتیں بنیں، مگر ان میں سے چند ہی اور سب سے زیادہ نمایاں طور پر سوئٹزرلینڈ کی حکومت ہی عصر جدید تک باقی رہ سکی۔ ایسی حکومتیں کیتھولک گرجا کے نقطہ نظر سے مکمل طور پر قابل قبول رہی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ تمام اختیارات خدائے برتر کی دین ہیں اور اسی کے پاس سے اپنا جواز پیش کر سکتے ہیں۔ اس بات کی کوئی وجہ معقول نظر نہیں آتی کہ اس اختیار کو منتقل کرنے کا ایک جائز ذریعہ عوامی عمل نہ ہو یا موروثی طریقہ شہنشاہیت نہ ہو۔ عوامی جمہوری حکومتیں کیتھولک رہنمائی کے زیر اثر عیسائی دولت مشترکہ کے تقاضوں کے مطابق زندہ رہنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایسی حکومتوں کے اختیارات کو کسی بھی صحیح عقیدہ رکھنے والے کیتھولک نے کبھی ہدف ملامت نہیں بنایا۔ حریت پسندانہ اور انقلابی جمہوریتیں اس سے بالکل مختلف کہانیوں کی حامل تھیں، لیکن ان میں بھی مشکلات ناقابل عبور نہ تھیں۔ چرچ آخرکار اس حقیقت سے ہمیشہ نابرد آزما رہا کہ کیتھولک لوگ ضروری طور پر اس بات کی امید نہیں کر سکتے کہ انہیں عیسائی دولت مشترکہ میں زندگی گزارنے کا کبھی موقع مل سکے گا۔ قدیمی روم کی طرح کافر حاکموں کے ماتحت بہت سے عیسائیوں کو زندگی گزارنا پڑتی تھی، اور بہت سے عیسائیوں کو مذہب سے بیزار اور ناآشنا لوگوں کے ساتھ جینا پڑتا تھا۔ مطلق العنان بادشاہی کے خوشگوار دنوں میں بھی بہت سی قابل قدر کیتھولک اقلیتوں کو پروٹسٹنٹ حکام کے ماتحت زندگی گزارنا پڑتی تھی، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اختیارات غیر مذہبی یا کافر حاکموں کو خدا ہی کی جانب سے عطا ہوتے ہیں، کیونکہ خدائے برتر کی دانش مندی ناقابل تنقید ہے، اس لیے ان حاکموں کی حکم عدولی نہ کرنا چاہیے۔ ان اصولوں کے ساتھ کلیسیا کی وابستگی نے 19ویں صدی کے یورپ کی حریت پسند اور انقلابی حکومتوں کے خلاف کسی بغاوت کو ہمیشہ روکے رکھا۔ لیکن اگر کیتھولک عقائد کے حامی آئینی جمہوریتوں کے ساتھ وفاداری کے فرض کو صحیح مانتے ہیں تو وہ کیوں اس جمہوری عمل کے لیے مواقع کا استعمال نہیں کرتے تاکہ چرچ کے اغراض کی تکمیل و ترقی ہو سکے، اور اس بات کے لیے کیوں زور نہیں دیتے کہ کیتھولک دستور العمل کا نفاذ کیا جائے؟ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی قسم کے ملکوں میں جہاں کیتھولک ہمیشہ اقلیت کی حیثیت میں رہے ہیں، چرچ نے اس بات کی ہوش مندی پر کبھی شبہ نہیں ظاہر کیا کہ وہ اپنے ارکان کی اس امر میں حوصلہ افزائی کرے کہ وہ اپنے فرقے کی سیاسی زندگی میں مکمل طور پر شریک ہوں، چاہے اس کے معنی یہ بھی ہوں کہ انہیں پروٹسٹنٹ عقائد کے افراد کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے۔ بہت سے یورپی ممالک میں کیتھولک افراد کی حالت امریکی ہم مذہبوں کی طرح ہی ہے۔ اس نتیجہ کو نظر انداز کرنا مشکل ہے کہ ان کی سیاسی پالیسی اسی طرح ہموار ہونا چاہیے۔ لیو سیدہم کی میراث۔ حالانکہ عملی طور پر لیو نے اس طریقہ کار یا اس راستے پر چلنے سے گریز کیا ہے، مگر اس نے اس بات کو اصولی طور پر مان لیا تھا۔ اس کی فطری جھجک قطعی طور پر معقول بات ہے۔ اس طرح سے جمہوری سیاست میں حصہ لینے کا تصور یورپی کیتھولک لوگوں کے لیے بہت ہی بد مزہ بات ہوگی، کیونکہ یہ لوگ عرصہ دراز سے جمہوریت پسند امریکیوں کے مقابلے میں قدامت پسندانہ روایتوں کے حامی رہے ہیں۔ یورپ کے اشتراکیوں اور حریت پسندوں کے تلخ اور غیر مذہبی خیالات اور افکار نے بھی ان کے لیے یہ بات مشکل بنا دی تھی کہ بہت سے غیر کیتھولک امریکیوں کے مقابلے میں وہ وفادار قسم کے مذہبی آدمیوں کے ساتھ تعاون کریں،
पोप लियो के ذاتی اور روحانی عالمی مراسلوں نے اس دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہ کر پایا۔ ساری مشکلات کے باوجود بہرحال حالات کی نہایت اہم ضرورت کے سبب اس کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ کیتھولک طریقہ کار کی بنیادوں کو وسیع کرے۔ رومن سوال پر اطالوی حکومت سے اس کی مخالفت ہمیشہ غیر مصالحانہ قسم کی رہی اور اطالوی کیتھولک لوگوں کو اس نے اطالوی سیاست میں حصہ نہ لینے کی تلقین کی، اپنے عہد پاپائیت میں بھی کی اور اس کے بعد بھی۔ اپنی تحریروں کے ذریعے ان سے یہی کہا، جب جرمن سلطنت دوسرے پہلو سے کیتھولک کلیسا پر حملہ کرنے پر مصر تھی تو اس نے ایسی کیتھولک پارٹی کی تشکیل کی حوصلہ افزائی کی جو آئینی یا پارلیمانی طریقوں سے چرچ کے مفاد کا تحفظ کرتی رہے۔ 1889 میں جو کوشش اس نے کی تھی کہ فرانسیسی کیتھولکوں کو جمہوریہ فرانس کے مطالبے کی حمایت میں کھڑا کیا جائے، اس نے ان سے زور دے کر کہا تھا کہ وہ اپنے غیر مصالحانہ عقیدے کو جو وہ شہنشاہیت میں رکھتے ہیں یکسر ترک کر دیں اور نئی حکومت کو اس طرح منظور کر لیں کہ وہ سیاسی تحریک کے لیے جائز بنیاد ہے۔ یہ منفرد واقعہ اس بات کا شاہد ہے کہ کیتھولک سیاسیات میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا۔ لیو سید اہم نے اپنے طویل عرصہ پاپائیت میں جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ اس نے ایک ایسا بنیادی ڈھانچہ بنا دیا کہ چرچ کی مؤثر ترین توجہ جدید سماج کے مسائل کے سلسلے میں کس رخ پر ہونی چاہیے۔ دور نظریات عیسائیت کی تاریخ میں ایک خطرناک زمانے کا مترادف ہے۔ اس کے خیالات کا غلبہ عیسائیت کے منافی رہا ہے اور عیسائیت کے عقائد کی بنیادی باتوں سے انحراف کا مظہر رہا ہے۔ کیتھولک کلیسیا نظریات کے معاملے میں کسی طرح رعایتیں دینے پر راضی نہ تھا۔ اس چرچ نے اب تک ان حقیقتوں کی تعلیم اسی انداز میں جاری رکھی ہے اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ حقائق لازوال ہیں اور کبھی بھی نہیں بدل سکتے۔ سیاسیات کے معاملے میں اس نے دوسرے رخ پر بہت زیادہ لوچ کا اظہار کیا ہے۔ اپنے اس نصب العین کو کہ ایک عیسائی دولت مشترکہ کا قیام ہی ہماری منزل ہے ترک کیے بغیر اس نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ انہیں ایک ایسی دنیا میں کام کرنا ہے جو کسی طرح سے بھی محض عیسائیوں کی اکثریت پر مشتمل نہیں ہے۔ مغربی یورپ میں جرمنی کے مسئلے میں یہ ہوا کہ ایسی کیتھولک انجمنوں کی تشکیل کی گئی جو آئینی جمہوریت قائم کرنے کے معاملے میں حریت پسندوں اور اشتراکیوں کے دوش بدوش کام کرنے کے لیے راضی تھیں۔ یہ بات چرچ کے قدیمی دور سے بنیادی طور پر مختلف ہے، کیونکہ دور قدیم میں چرچ نہایت قدامت پسندانہ افکار کا حامل تھا۔ دور نظریات میں کیتھولک فرقے کی اقلیتوں کے لیے یہ بات ممکن بن گئی کہ وہ ایک قابل قدر قوت کی حیثیت سے اپنا احساس دنیا کو کرائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے اداروں کو نہایت وسیع نظری کی بنیادوں پر از سر نو ترتیب دیا تھا اور دوسرے فرقوں سے خوشگوار مقاصد کے حصول کے لیے آزادانہ تبادلہ خیال نے بھی اس کام کو ممکن بنا دیا۔ ان کی کامیابی اس فرد واحد کے سماجی اور سیاسی نظریات کی مرہون منت ہے جس نے 19ویں صدی کے آخری حصے میں کیتھولک گرجا کے مقدرات پر بحیثیت صدر کے کام کیا تھا۔ 8واں باب ختم ہوا۔